चौधरी अब्दुल सत्तार सुल्तानपुर वापस आ चुका था। हवेली के बड़े कमरे में वो आराम कुर्सी पर बैठा था। जख्म अभी ताज़ा थे, मगर चेहरे पर किसी कमजोरी का निशान नहीं था। उसके सामने आसिफ चौधरी बैठा था, मगर उसके लहजे में एहतराम के साथ बेचैनी भी शामिल थी। वो बात जो उसके दिल में अटकी हुई थी, आखिर उसने कह ही दी। आसिफ ने संजीदगी से कहा, पापा जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था। अब्दुल हक मुश्तइल हुआ। उसने आप पर हाथ उठाया। आपको शदीद जख्म आए। 2 सिपाही अहलकार मौके पर मौजूद थे। हमारे अपने लोग भी गवाह हैं और पहले से थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है कि आपको धमकियां मिल रही थीं। इस सब के बावजूद आपने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज नहीं करवाई? चौधरी अब्दुल सत्तार ने आसिफ की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, आसिफ, अगर हमने उसी वक्त एफआईआर दर्ज करवा दी होती तो ये सिर्फ एक लड़ाई का मुकदमा बनकर रह जाता। अब्दुल हक अदालत जाता, जमानत करवाता और अपने आप को मजलूम बनाकर पेश करता। ऐसे लोग कानून को अपने हक में मोड़ने का हुनर जानते हैं और वो इस खेल में नया नहीं है। इससे पहले भी केस लड़ चुका है हुकूमत के खिलाफ और जीत भी चुका है। आसिफ ने फौरन कहा, लेकिन पापा जी, इक़दाम कत्ल का केस है, मामूली बात तो नहीं है। अब्दुल सत्तार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, यही तो बात है बेटे, इक़दाम कत्ल का मुकदमा हम जब चाहें खोल सकते हैं। सबूत हमारे पास महफूज हैं, गवाह हमारे सामने हैं और वक्त भी हमारे हाथ में है। लेकिन अगर अभी ये केस खोला गया तो अब्दुल हक इसे महज एक कानूनी जंग बना देगा और इलेक्शन तक खुद को साफ जाहिर करने की पूरी कोशिश करेगा। उसने जरा सा आगे होकर बात जारी रखी, हमें उससे सिर्फ अदालत में नहीं जीतना, हमें उसे सियासत में हराना है। इलेक्शन के करीब जब ये मुकदमा उस पर खुलेगा, तब ना उसे जमानत का वक्त मिलेगा, ना सफाई देने का मौका और ना ही इलेक्शन में खड़े होने की मोहलत। कानून खुद उसे नाअहल कर देगा और हमारे हाथ भी साफ रहेंगे। आसिफ चौधरी खामोशी से सुनता रहा। अब्दुल सत्तार ने आखिरी बात बहुत ठहराव के साथ कही, आसिफ, जल्दबाजी कमजोरों का तरीका होती है। हमने उसे वही करने पर मजबूर किया जो हमें चाहिए था, मगर आखिरी बार हमेशा सही वक्त पर किया जाता है। अभी नहीं, अभी उसे आजाद रहने दो ताकि वो खुद अपना फंदा मजबूत करता जाए। आसिफ ने आहिस्ता से सर हिलाया। अब उसके चेहरे पर उलझन नहीं थी, बल्कि समझ बूझ और हैजान की मिलीजुली कैफियत थी। वो जान गया था कि ये मामला सिर्फ बदले का नहीं, बल्कि मुकम्मल सियासी सफाया करने का है। मदरसा मदीनातुल इस्लाम सिर्फ हकनगर तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि सुल्तानपुर और इर्द गिर्द के दीगर गांव में भी उसकी शोहरत फैल चुकी थी। दीगर गांव के लोग भी अक्सर मदरसे का अंदर से मुशाहिदा करते, उसकी तालीमात की तहसीन करते और बाज़ औक़ात अपने बच्चों को दाखिले के लिए भेज देते। दूर दराज के गांव के लोग कभी अब्दुल हक, कभी मौलवी साहब और कभी जुबैर से मुलाकात करते तो कहते कि हम भी इस मदरसे और इसकी तालीमात से फैज़ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इतनी दूर से रोज़ाना नहीं आ सकते। एक दिन जुबैर ने इस मसले का हल निकाला। उसने कुछ लोगों से कहा, अगर आप लोग रोज़ाना नहीं आ सकते तो ज़ोहर के बाद हफ्ते में एक दिन हमारे घर यानी मौलवी मेहर अली के हमरा हमारी बैठक में एक महफिल सजाई जाती है, जिसमें आप शिरकत कर सकते हैं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर फैज़याबी से महरूम नहीं रहेंगे। ये बात जुबैर ने अब्दुल हक से पूछे बगैर ही कह दी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब्दुल हक या मौलवी साहब से पूछा जाता तो जवाब शायद ऐसा ही होता। इस फैसले के बाद इर्द गिर्द के दीगर गांव के लोग भी अक्सर अब्दुल हक के घर मुनक्किद होने वाली महफिल में शिरकत करने लगे और मदरसे की तालीमात से फैज़याब होने का मौका पाने लगे। ऐसी ही एक मुनक्किद महफिल में एक पढ़े लिखे शख्स ने शिरकत की और उसने अपने साथ पेश आने वाला एक किस्सा बयान किया। कहने लगा, मिस्र में मुसलमानों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया अल अजहर है। एक मरतबा मुझे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां हर लेक्चर के आखिर में कॉन्फ्रेंस के शुरका उलमा से उससे भी ज्यादा सख्त सवाल कर रहे थे, जो बचपन से मेरे दिल में मौजूद थे, और आलम दीन, जो दरअसल जामतुल अल अजहर के प्रोफेसर्स थे, हर सवाल का खंदा पेशानी से जवाब दे रहे थे। एक साहब ने वही सवाल पूछ लिया जिसकी बुनियाद पर मेरे इलाके के मौलाना ने किसी साहब को गुस्ताख करार दे दिया था। मेरी हैरत की इंतहा न रही जब प्रोफेसर ने कहा, मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ये सवाल करे, और फिर कुरान की आयत से सवाल का जवाब दिया। अब मेरी भी हिम्मत बढ़ी। मैंने पूछा, जनाब, जब खुदा जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराही में मुब्तला कर दे, तो मैं उसे मानूं या ना मानूं, क्या फर्क पड़ता है? प्रोफेसर साहब थोड़े से मुस्कुराए और बोले,
قرآن میں احکامات دو طرح کے ہیں، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ ضروری ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ جن آیات میں یشا اور تشا آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کے ہاں متشابہات و محکمات کے عام اصول کے تحت نہیں کیا جاتا، اس لیے انڈیا اور پاکستان کے مسلمان خدا کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا عربی مفہوم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس آیت کو آپ ایک اور آیت کے مطابق دیکھیں جو محکمات میں سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ میں نے تو ہمیشہ اپنے علماء سے یہی سنا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی مجھ سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ کانفرنس روم میں کہا گونجا۔ پھر پروفیسر صاحب نے سورہ رعد کی آیت پڑھی کہ اللہ لوگوں میں کچھ نہیں بدلتا جب تک وہ خود میں تبدیلی نہ لائیں۔ میں پروفیسر صاحب کو جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا کہ یہ سب جو میں اس کانفرنس میں 2 دن سے سن رہا ہوں اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو میں آج تک علماء سے سنتا آیا ہوں۔ اس پر پروفیسر صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ کہنے لگے قرآن اللہ نے میرے اور تمہارے لیے ہی اتارا ہے، اسے خود پڑھتے اور سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن عین انسانی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا کہ مجھے تو آج تک علماء نے یہی بتایا ہے کہ ایمان اور استدلال یعنی ریزن الگ الگ چیزیں ہیں اور ریزن بھٹکا دیتی ہے۔ اس بار پروفیسر صاحب نے انڈین اور پاکستانی علماء کی کم علمی اور تنگ نظری کی وجوہات پر بات کی اور سورہ الانفال کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور استدلال نہیں کرتے۔ بس پھر میں جیسے گونگا ہو گیا، میرے سامنے سے جیسے اندھیرے چھٹ گئے۔ میں نے بڑے خلوص دل سے کلمہ پڑھا کہ واقعی میرا خدا تو بالکل ویسا ہے جیسا ایک خالق کو ہونا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر صاحب نے قرآن کی انگلش ترجمے والی کاپی گفٹ کی۔ ہر آیت مجھے خود سے مکالمہ کرتی سنائی دیتی۔ کچھ عرصے بعد ایک نو مسلم گورے سے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسلام کی پہلی 2 صدیوں کے حوالے سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کچھ سال اسلام کی ابتدائی اٹھان اور پھر اس میں فرقے بنتے ٹکڑے ہوتے تاریخ کی نظر سے دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ کیسے لوگ قرآن جیسا خزانہ چھوڑ کر روایات کی تلاش میں دہائیوں تک بھٹکتے پھرے۔ آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جن کا دین صرف اسلام ہو، جو قرآن و سنت میں استدلال کریں۔ پھر میری ریسرچ پر مجھے معلوم ہوا کہ سورہ یونس کی 100ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال اور استدلال ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اب میں فرقوں میں بٹے اپنی اپنی انا میں مدہوش مسلمانوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا یہ دنیا بھر میں ہوتی ہوئی اپنی ذلت کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اب بھی نہیں جان پائے کہ اللہ کی رسی چھوڑ کر یہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں؟ شاید دل مردہ ہونے سے اپنی ذلت کا احساس ہی نہ ہوتا ہو۔ سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں پس کیا وہ زمین میں نہیں پھرے تاکہ انہیں وہ دل ملتے جن سے وہ عقل سے کام لیتے، یا ایسے کان نصیب ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ پس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 47۔ اس پڑھے لکھے شخص کی یہ کہانی سن کر محفل میں لوگ خاموش ہو گئے۔ کچھ نے سر ہلایا، کچھ نے اپنی انگلیاں پیشانی پر رکھیں اور کچھ آنکھوں میں فکر کے آثار لیے بیٹھے رہے۔ مولوی مہر علی نے آہستہ سے کہا، بیٹا، قرآن کے معنی اور اصول سمجھنے کے لیے دل کی پاکیزگی اور عقل دونوں ضروری ہیں۔ یہ بات صرف لفظوں یا روایات پر انحصار کرنے سے نہیں آتی۔ ہمیں اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سمجھنا اور استدلال کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ یہ محفل بھی اسی لیے منعقد کی گئی ہے کہ ہر حاضر دل قرآن کی روشنی اور سمجھ سے فائدہ اٹھائے، نہ کہ صرف سنت سننے تک محدود رہے۔ اس کے بعد محفل میں سکون چھا گیا، لوگ غور و فکر میں گم ہو گئے، اور عبدالحق نے دل میں سوچا کہ واقعی علم اور سوچ سمجھ کے ساتھ چلنے والے ہی حقیقی فیض پاتے ہیں۔ پھر مولوی مہر علی نے محفل میں سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج میں آپ سب کے ساتھ قرآن کے سننے اور سمجھنے کے حوالے سے ایک بہت اہم بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام لیث رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے نقل کی گئی ہے، جس میں قرآن سننے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں امام لیث رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا،
رحمت کسی کی طرف اتنی تیزی سے نہیں پہنچتی جتنی قرآن سننے والے کی طرف پہنچتی ہے، کیونکہ سورہ الاعراف آیت 204 میں اللہ فرماتا ہے، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہاں لفظ لعل یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجوب یعنی لازمی کے معنی میں ہے۔ میں امام قرطبی کہتا ہوں، جب سننے والے کے لیے یہ رحمت ہے تو قاری کے لیے کیا کہنا، حافظ کے لیے کیا کہنا، تدبر کرنے والے کے لیے کیا کہنا، سکھانے والے کے لیے کیا کہنا، اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے کیا کہنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہیں۔ آخر میں مولوی صاحب نے ایک چھوٹی سی دعا کی، اے اللہ ہمیں ان اہل قرآن میں شامل فرما جو تیرے خاص بندے اور تیرے مقرب ہیں۔ اس کے کچھ دیر بعد محفل برخاست ہو گئی۔ عبدالحق مدینۃ الاسلام میں معمول کے دورے پر تھا اور یہاں کے انتظامات کی جانچ پڑتال میں مصروف تھا۔ جب سے مدرسے کا افتتاح ہوا تھا، نہ صرف حق نگر بلکہ سلطان نگر اور اس کے آس پاس کے دیگر گاؤں میں اس کی مقبولیت نے بہت تیزی سے پنجے گاڑے تھے۔ لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلے کے لیے لا رہے تھے۔ اگرچہ مدرسے کا حدود اربا کافی وسیع تھا اور جگہ کی کوئی قلت نہیں تھی، لیکن روزانہ کے حساب سے آنے والے بچوں کی تعداد کے پیش نظر انتظامات ناکافی تھے۔ بہت سارے اساتذہ ہائر کیے جا چکے تھے، لیکن ابھی مزید اساتذہ کو ہائر کیے جانے کی ضرورت تھی۔ قرآنی نسخوں، احادیث کی کتابوں، جائے نمازوں، بچوں کے بیٹھنے کے لیے قالین اور فرنیچر اور اس طرح کے دیگر انتظامات کی ابھی ضرورت تھی، اور ان سب انتظامات کی دیکھ بھال زبیر ہی کر رہا تھا اور آج کل بہت مصروف بھی تھا۔ عبدالحق نے کئی بار زبیر کو مدد کی پیشکش کی، لیکن زبیر نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ ساجد کے ساتھ مل کر سب سنبھال لے گا، کیونکہ زبیر عبدالحق کی مصروفیت سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ نصف دن تو عبدالحق کا مولوی صاحب کی دکان پر گزرتا اور باقی وقت مسجد میں یا عشاء کے بعد منعقد ہونے والی مجلس میں گزرتا تھا۔ زبیر اور ساجد بھی اس محفل میں شریک ہوتے تھے، لیکن دن کے وقت زبیر کو فرصت ہوتی تھی اور وہ بہتر طور پر مدرسے کے انتظامات دیکھ سکتا تھا۔ جب سے عبدالحق نے مولوی صاحب کی دکان پر بیٹھنا شروع کیا تھا، سب کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ آخر عبدالحق کو مولوی صاحب کی دکان پر معمولی سی تنخواہ کے عوض کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ سوال کرنے کی جرأت حمیدہ اور ارجمند کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکا تھا۔ مدرسے کے دورے کے دوران عبدالحق نے طویل غور و فکر کے بعد زبیر سے وہ بات کرنے کا فیصلہ کیا جو وہ پچھلے کئی دنوں سے کرنا چاہ رہا تھا۔ کافی دیر بعد آخر کار ایک جگہ اسے زبیر کھڑا مل ہی گیا۔ زبیر بھائی، عبدالحق نے زبیر کو پکارا۔ عبدالحق کی پکار پر زبیر نے فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف چلا آیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جی کاکا، کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں زبیر بھائی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ معذرت کہ میں کام کے بیچ میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ زبیر مسکرا کر بولا، یہ کیسی بات کرتے ہیں کاکا، آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبدالحق نے کہا، نہیں زبیر بھائی، اب شرمندہ تو آپ مجھے کر رہے ہیں۔ ایک تو آپ کام اور انتظامات اکیلے سنبھالے ہوئے ہیں، حالانکہ اس نیک کام میں مجھے آپ کی برابر مدد کرنی چاہیے تھی، اور دوسرا میں ایک بار خود بھی سروے کر کے مطمئن ہونا چاہتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ انتظامات کے معاملے میں آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ خود دیکھے بنا اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر عبدالحق مسکرا دیا۔ زبیر عاجزی سے بولا، نہیں کاکا، یہ سب کچھ تو آپ ہی کے دم قدم سے ہے۔ اچھا، کیا آپ نے دورہ کر لیا؟ اگر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو مجھے بتا دیجئے، میں ہر ممکن حد تک پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ زبیر بھائی، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سب کچھ مینج کیا ہوا ہے، بس ایک دو چیزیں میں اضافی چاہتا تھا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اس وقت میں ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں زبیر بھائی۔ وہ مری میں چشمے کے منہ سے پانی کے لیے جو لائن بچھانی تھی، اس کے لیے شیر خان نے آپ سے رابطہ کیا تھا؟ جی کاکا، اس کام کے لیے جتنی بھی لاگت آ رہی تھی اس سے کچھ اوپر ہی رقم میں نے ان کو بھجوا دی تھی، باقی ایک ماہ بعد میں وہاں کا چکر بھی لگا آؤں گا۔ نہیں زبیر بھائی، میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود جا کر ایک بار دیکھ آؤں، آپ پہلے ہی بہت مصروف ہیں، یہاں پر اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتے۔
اور پھر مدرسے کے انتظامات کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں کا نظام ڈسٹرب ہو۔ میں بس 1-2 دن کے لیے جاؤں گا اور سروے کر کے واپس آ جاؤں گا۔ زبیر نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن کاکا اس معمولی سے کام کے لیے آپ کو خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ عبدالحق اصل بات تو زبیر کو نہیں بتا سکتا تھا، لہٰذا اس نے سنجیدگی سے کہا، زبیر بھائی، مجھے وہاں 1-2 کام اور بھی ہیں، اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ نوربانوں کی قبر پر بھی چکر لگاتا ہوں۔ آخری مرتبہ بھی 7 سال کے طویل عرصے کے بعد مجھے ایبٹ آباد جانا نصیب ہوا، وہ بھی نوریز اور عابیہ کی شادی کے سلسلے میں۔ اب میں سوچ رہا ہوں وہاں فاتحہ خوانی بھی کراؤں اور قبر کی مرمت کا کام بھی کروا لوں۔ یہ سن کر زبیر خاموش ہو گیا، کیونکہ نوربانوں سے کاکا کی وابستگی کو وہ بہت اچھی طرح سمجھتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ کام کسی اور سے کروا کر کاکا کو تسلی نہیں ہوگی جتنی خود اپنے سامنے کروا کر۔ آخر کار زبیر نے کہا، ٹھیک ہے کاکا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ اسد علی ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ اسے دور سے مشتاق آتا دکھائی دیا۔ غیر ارادی طور پر وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ مشتاق اسی کی طرف آ رہا ہے۔ اسد علی حیرانگی میں مبتلا ہو گیا۔ مشتاق اس کے قریب آ کر رک گیا اور جوشیلے اور فخریہ لہجے میں اسد علی سے مخاطب ہوا، دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا، ہمارے چودھری صاحب کبھی کوئی بات نہیں بھولتے۔ اسد علی سوالیہ نظروں سے مشتاق کی طرف دیکھنے لگا۔ مشتاق پھر گویا ہوا، چودھری جی نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں بہت اچھے محکمے میں بہت اچھی نوکری دلوائیں گے۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ یہ سنتے ہی اسد علی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ مشتاق نے قدرے بگڑ کر کہا، تو کیا میں تم سے کوئی بھونڈا مذاق کر رہا ہوں؟ میں تو خاص اتنی دور سے خود تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اسد علی کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ اس نے جوش میں مشتاق کو زور سے گلے لگا لیا اور پھر اس کے گال پر ایک زوردار بوسہ بھی دے ڈالا، جس سے مشتاق نے قدرے ناگواری سے رگڑ ڈالا۔ اسد علی بولا، بہت بہت شکریہ مشتاق، تم نے مجھے وہ خوشخبری سنائی ہے جو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب تو مجھے موقع دو کہ میں تمہارا منہ میٹھا کرا کے تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ مشتاق نے کہا، شکریہ میرا نہیں، چودھری جی کا ادا کرو، جا کر ان کے ڈیرے پر ان کی قدم بوسی کرو اور اپنے منہ سے ان کا شکریہ ادا کرو۔ اس وقت اسد علی اتنا خوش تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر چودھری کے پاس پہنچ جائے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ سرکاری نوکری کی خاطر اس نے در در کی خاک چھانی تھی، جگہ جگہ سفارش کے لیے گیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ کاکا اور زبیر نے بھی اس سے معذرت کر لی تھی۔ لیکن بہرحال یہ نوکری اسے عبدالحق کے چودھری کے پاس جانے کے بعد ہی ملی تھی، اور یہ بات وہ بھولا نہیں تھا۔ اس لیے سب سے پہلے اس نے عبدالحق کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد چودھری کے پاس جانا تھا۔ ویسے بھی چودھری کے پاس جانا اس لیے ضروری تھا کہ مشتاق نے اسے صرف نوکری کی خوشخبری سنائی تھی، باقی تفصیلات کہ نوکری کہاں اور کس نوعیت کی ہے ابھی اس کے علم میں نہیں تھیں، جو یا تو چودھری کے خاص کارندوں سے یا خود چودھری سے ہی معلوم ہو سکتی تھیں۔ اس وقت عبدالحق مولوی صاحب کی دکان پر تھا اور اسد علی وہاں جا کر شکریہ ادا کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابا جی یعنی مولوی صاحب کو اس کی سفارش کا علم ہو۔ کچھ سوچ بچار کے بعد وہ نور الحق کے اسکول کی طرف چل دیا۔ اس وقت نور الحق کے اسکول میں بریک ٹائم تھا اور وہ اکثر اسکول کے باہر گولے گنڈے والے کے پاس کھڑا دکھائی دیتا تھا۔ ویسے بھی نور الحق کا اسکول زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اسد علی تیزی سے ادھر ہی چل دیا کہ شاید آج بھی نور الحق اسے باہر کھڑا مل جائے اور وہ اسے یہ خوشخبری سنا سکے۔ خوش قسمتی سے نور الحق واقعی باہر کھڑا دکھائی دے گیا۔ اسد علی نے جوش کے عالم میں اسے سینے سے لگا لیا اور یہ خوشخبری سنا ڈالی۔ یہ سنتے ہی نور الحق کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا اور اس کا سینہ فخر سے تن گیا، کیونکہ اسد علی نے یہ بات اس کے دوستوں کے سامنے کہی تھی۔ اب وہ فخر سے سر اٹھا کر کہہ سکتا تھا کہ اس کے بابا جان ورلڈ کے بیسٹ بابا ہیں اور اس سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بابا نے اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اسد علی نے نور الحق سے کہا، نور الحق، تمہارا بہت بہت شکریہ، اگر تم اپنے بابا سے میری سفارش نہ کرتے تو میرا کام کبھی نہ ہوتا۔ میری طرف سے اپنے بابا جان کا بھی شکریہ ادا کر دینا اور ان سے کہنا کہ کسی مناسب وقت پر میں خود ان کے پاس حاضر ہو کر ان کا شکریہ ادا کروں گا۔
نور الحق نے خوشی سے کہا، جی اسد چاچا، میں بابا سے کہہ دوں گا۔ عبدالحق دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا تو نور الحق کچھ دیر پہلے اسکول سے گھر آ چکا تھا اور بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عبدالحق جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نور الحق بابا جان کہتا ہوا اس سے لپٹ گیا۔ نور الحق کی وارفتگی دیکھتے ہوئے عبدالحق نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے نور الحق، آج بڑے خوش ہو آپ؟ نور الحق نے خوشی سے کہا، جی بابا جان، آج مجھے اسد چاچا ملے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ نور الحق، تمہاری وجہ سے میرا بہت بڑا کام ہو گیا ہے۔ اگر تم اپنے بابا سے بات نہ کرتے تو میرا یہ کام کبھی نہ ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے نور الحق ایک بار پھر عبدالحق سے لپٹ گیا۔ شکریہ بابا جان، آپ ورلڈ کے بیسٹ بابا ہیں۔ پھر جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، اس نے فوراً کہا، اور بابا جان، اسد چاچا آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ خود آ کر آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ نور الحق عبدالحق کی کیفیت سے بے خبر اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ عبدالحق نے آہستگی سے نور الحق کو خود سے علیحدہ کیا، لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور صرف کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ نور الحق کو عبدالحق کا رویہ کچھ عجیب سا لگا، مگر پھر اس نے سر جھٹکا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، اس قدر خوش کہ بابا کے بدلے ہوئے لہجے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش ہی نہ کر سکا۔ چودھری آصف عبدالستار کے کمرے میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر بے چینی صاف جھلک رہی تھی، جبکہ عبدالستار کے چہرے پر غیر معمولی اطمینان طاری تھا۔ آخرکار آصف سے رہا نہ گیا اور وہ پوچھ ہی بیٹھا، پاپا جی، آپ نے اس ملا مہر علی کے بیٹے کو سرکاری نوکری کیوں دلوائی آخر؟ لوگ باتیں کریں گے، کہیں گے عبدالحق نے سفارش کی اور آپ نے اس کے کہنے پر مولوی مہر علی کے لڑکے کو نوکری دلوا دی۔ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ آپ بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہیں۔ عبدالستار نے سر اٹھا کر آصف کو دیکھا۔ اس نظر میں نہ غصہ تھا نہ حیرت، صرف ہلکی سی بیزاری تھی۔ چودھری بولا، جسے جو سمجھنا ہے سمجھنے دو آصف، ہمیں تو بس اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ وہ کس طرح پاپا جی؟ آصف نے الجھن بھرے لہجے میں سوال کیا۔ عبدالستار نے کہا، دیکھو، ہمارے دشمن کا سب سے اہم مہرہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہمارے احسان تلے دب چکا ہے اور وقت آنے پر اسے اس احسان کی قیمت بھی چکانا پڑے گی۔ یہ کہتے ہوئے چودھری کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری، پھر وہ آہستہ سے گویا ہوا، آہستہ آہستہ ہم اس کے سارے مہرے اپنی طرف کر لیں گے اور وہ اکیلا کھڑا تماشا دیکھتا رہ جائے گا۔ پھر قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، ویسے بھی میں نے اس ملا کے لڑکے کو کوئی بڑی نوکری نہیں دلوائی، نہ ہی اسے افسر بنایا ہے۔ یہ اختیار والا عہدہ نہیں۔ ایسی نوکری میں آدمی دفتر میں بیٹھتا ہے، فائلیں آگے پیچھے کرتا ہے اور افسروں کے حکم پر چلتا ہے۔ اس درجے کی نوکری آدمی کو روزگار تو دیتی ہے مگر اسے خود مختار نہیں بناتی۔ آصف نے پوچھا، تو پھر پاپا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چودھری دھیرے سے مسکرایا اور بولا، فائدہ یہ ہے کہ اب یہ لڑکا ہمارے احسان تلے آ گیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ نوکری اس کی قابلیت سے نہیں بلکہ ہماری سفارش سے ملی ہے۔ اب وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے گا اور ہماری ناراضی مول نہیں لے سکے گا۔ ایسے لوگ اپنے محسن کے خلاف کبھی نہیں جاتے۔ چودھری نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر بولا، اور عبدالحق بھی یہی سمجھے گا کہ نوکری دلوا کر معاملہ برابر ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسد علی جیسے لوگ بیچ کی حیثیت رکھتے ہیں، نہ اتنے بڑے کہ آزاد ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بیکار ہوں۔ یہی لوگ وقت آنے پر کام آتے ہیں۔ اسی دوران ایک کارندہ اندر آیا اور اطلاع دی، چودھری جی، مولوی مہر علی کا لڑکا آیا ہے، کہتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ عبدالستار نے آصف کی طرف دیکھ کر کہا، لو دیکھ لو، ابھی ڈھنگ سے نوکری ملی نہیں اور سر ابھی سے جھک گیا ہے۔ پھر کارندے سے مخاطب ہو کر بولا، جاؤ بلا لاؤ اسے اندر۔ اب اسد علی چودھری کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر جھجک کے ساتھ خوف بھی نمایاں تھا، مگر آنکھوں میں شکر صاف جھلک رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا اور قدرے جھک کر قدم بوسی کی۔ چودھری جی، اس کی آواز میں لرزش تھی، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ مجھ پر آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔
चौधरी ने उसे सरसरी सी नजर से देखा, जैसे किसी चीज का वजन तोल रहा हो। फिर हनकारा भरकर बोला, हम भी यही चाहते हैं कि तुम ये एहसान कभी ना भूलो। मेरा मतलब है, एहसान याद रखने वालों की हम कद्र करते हैं। असद अली ने फौरन असबात में सर हिला दिया। जी चौधरी जी, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस यही चाहता था कि हाजिर होकर आपका शुक्रिया अदा कर लूँ। वो अंदर ही अंदर बेचैन था। दिल चाह रहा था कि जल्द अज जल्द शुक्रिया अदा करके यहाँ से निकल जाए। उसे खौफ था कि कहीं उसकी कोई बात, कोई हरकत चौधरी को नागवार न गुजर जाए और बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। इसलिए वो निहायत मोहतात अंदाज में खड़ा था, ना नजरें ज्यादा उठा रहा था और ना ही गैर जरूरी बात करने की जुर्रत कर रहा था। चौधरी ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा, कल तहसील जाकर चौधरी शबीर अहमद से मिल लेना। वो हमारा पुराना आदमी है, दफ्तर के तरीके जानता है। वही तुम्हें समझाएगा कि फाइल किस तरह चलती है, कहाँ रुकती है और कहाँ आगे बढ़ती है, और ये भी कि आदमी को कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। ये आखिरी बात चौधरी ने जरा जोर देकर कही। असद अली ने फौरन कहा, जी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। चौधरी ने बेनियाजी से हाथ हिलाया, बाकी सब मामलात भी वही देख लेगा। असद अली को यूं महसूस हुआ जैसे उसके सीने पर रखा बोझ कुछ हल्का हुआ हो। उसने एक बार फिर सर झुकाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी। अब्दुल सत्तार फिर गोया हुआ, और हाँ, अब्दुल हक को मेरा सलाम कहना। ये कहते हुए चौधरी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। और ये भी कहना कि हमने अभी सिर्फ नौकरी दिलाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी फैसले वक्त करता है, आदमी नहीं। असद अली ने सर को तफहीमी जुम्बिश दी, आहिस्ता से दोबारा झुका और जी चौधरी जी कहकर तेजी से बाहर निकल गया। इस वक्त असद अली खुशी के मारे हवा में उड़ रहा था, इसलिए इस आखिरी बात पर उसने कोई खास तवज्जो ना दी, ना ही इसके पीछे छुपी संगीनी को समझने की कोशिश की। अलबत्ता वो ये जरूर समझ चुका था कि ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं और ना ही उसे आसानी से मिली है। जो चीज आसानी से ना मिले उसकी कीमत वक्त आने पर अदा करनी पड़ती है। लेकिन नौकरी की चाह में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसने दिल ही दिल में यही सोचा, पहले नौकरी तो मिले, बाद में देखा जाएगा। रात के खाने से फारिग होने के बाद सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद अर्जुमंद और राबिया बर्तन समेटकर किचन की तरफ चली गईं। अब्दुल हक हमीदा से गोया हुआ, अम्मा, मैं सोच रहा हूं कि अगले हफ्ते मरी का एक चक्कर लगाऊं। वहां हमारे बंगले के पास से जो नहर गुजर रही है, वहां पानी की लाइन बिछाने का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि खुद जाकर इस काम का तफसीली जायजा ले लूं और तसल्ली कराऊं। हमीदा बोली, तुझे जाने की क्या जरूरत है पुत्र, वो भी इतने से काम के लिए और इतनी दूर। किसी और को भेज देना। अब्दुल हक ने इसरार से कहा, अम्मा, मेरा जाना जरूरी है, और वैसे भी वहां आगे एबटाबाद में भी मुझे एक दो काम हैं। मैं सोच रहा हूं वो भी साथ ही निपटाता हूं, और साथ ही नूरबानो की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ लूं, और उसकी कब्र की मुरम्मत का भी कुछ काम है, वो भी करवा लूं। 7 साल से मैं उसकी खबर नहीं ले सका और ना ही कभी दुआ के लिए गया, सिवाय एक बार के। हामिदा ने सर हिलाकर कहा, पुत्र, ये सब किस्मत के खेल हैं। अब उसकी कब्र इतनी दूर है कि बंदा जल्दी जा भी नहीं सकता, और कुछ कसूर नूरबानो का खुद का भी था। उसने ये नहीं सोचा कि जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता, और जाकर बैठ गई इतनी दूर परदेश में। अब जो कुछ भी है इसमें तेरा तो कोई कसूर नहीं, सब अल्लाह की मर्जी की बात है। अब्दुल हक ने हतमी अंदाज में कहा, वो बात तो ठीक है अम्मा, लेकिन अब जब वहां जा ही रहा हूं तो सोच रहा हूं कब्र की मुरम्मत का काम भी करवाऊं और फातिहा भी पढ़ लूं। हमीदा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है पुत्र, जैसे तुझे बेहतर लगे। अच्छा, कब जा रहा है और कितने दिन के लिए? अब्दुल हक ने जवाब दिया, अम्मा, बस 1-2 दिन के लिए ही जाऊंगा। काम होते ही फौरन वापस आ जाऊंगा। तैयारी करके बस 3-4 दिन तक मैं निकल जाऊंगा। इतनी देर में अर्जुमंद और राबिया कहवे की ट्रे लेकर आ गईं और उनकी गुफ्तगू को यहीं ब्रेक लग गए। नाश्ते की मेज पर सब अपने मामूल के अंदाज में बैठे थे
کہ اچانک حمیدہ نے ارجمند کی طرف دیکھ کر کہا، نکی، تو نے وہ خواتین کی مجلس والی بات کر لی عبدالحق پتر سے؟ حمیدہ کی بات سن کر ارجمند تھوڑی سی گھبرا گئی۔ نہیں اماں، ابھی تک موقع نہیں ملا، حمیدہ نے سر ہلا کر کہا۔ ہے تو نے ابھی تک بات ہی نہیں کی؟ وہ دادی اماں، بس آغا جی کی مصروفیت کی وجہ سے یہ بات نہیں کر پائی۔ سارا دن وہ مصروف رہتے ہیں اور رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں چلے جاتے ہیں، اس لیے موقع ہی نہیں ملا۔ عبدالحق اور حمیدہ دونوں نے ارجمند کے لہجے میں چھپی ہلکی سی شکایت محسوس کی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی ناراضی یا برا لگنے کا تاثر نہیں تھا۔ وہ بالکل معمولی لہجے میں بات کر رہی تھی۔ حمیدہ نے سر کو جنبش دے کر کہا، چل کوئی بات نہیں، ابھی کر لیتے ہیں۔ عبدالحق نے پوچھا، بات کون سی بات اماں؟ حمیدہ نے ارجمند کی طرف دیکھ کر کہا، تو ہی بتا نکی۔ حمیدہ کی بات سن کر ارجمند بولی، وہ آغا جی، ہم سوچ رہے تھے کہ مردوں کی قرآن فہمی کی محفل ہر روز عشاء کے بعد تو منعقد ہوتی ہے اور چھٹی والے دن ظہر کے بعد، لیکن خواتین کو بھی قرآن سے روشناس کروانے کی ضرورت ہے۔ ان کی دینی تربیت بھی اسلام اور احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ حمیدہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور مجھے تو یہ خیال بہت پسند آیا ہے۔ اب دیکھنا، ہمارے حق نگر کی عورتیں باشعور ہوں گی تو ہی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت ہو سکے گی اور ان میں شعور پیدا ہوگا۔ ارجمند نے مزید وضاحت کی، لیکن آغا جی، خواتین کی یہ محفل صرف چھٹی والے دن ہی ہوگی۔ مردوں کی ظہر کے بعد اور عصر کے بعد خواتین کی اپنی محفل شروع ہوگی۔ ظہر سے عصر کے دوران جب مولوی مہر علی بیان دے رہے ہوں گے، خواتین پردے کے پیچھے بیٹھ کر سن سکیں گی۔ اس طرح مردوں کی محفل میں بھی خلل نہیں آئے گا اور کھانے پینے کا انتظام بھی اسی طرح رہے گا۔ رابعہ آپی اور میں سب کچھ آسانی سے مینج کر لیں گے۔ ارجمند نے بات ختم کی تو حمیدہ نے پوچھا، پتر تیرا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ عبدالحق نے سر ہلا کر کہا، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ ارجمند کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم سب کچھ آسانی سے سنبھال سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ارجمند نے جلدی سے جواب دیا، جی آغا جی، میں، رابعہ آپی اور زرینہ آپی مل کر سب انتظام سنبھال لیں گی۔ عبدالحق نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مردوں کی مجلس تو مولوی مہر علی منعقد کرواتے ہیں، خواتین کی کون کروائے گا؟ عبدالحق کی بات سن کر حمیدہ نے فخر سے کہا، اے لو، ہماری نکی کسی سے کم ہے کیا؟ ماشاء اللہ قرات بھی بہت اچھی ہے اس کی، عربی بھی پڑھتی ہے، مطلب بھی سمجھتی ہے اور ساتھ میں ترجمہ اور تفسیر بھی کر لیتی ہے۔ ہماری نکی کسی ملانی سے کم ہے کیا؟ حمیدہ کی بات سن کر ارجمند کچھ شرمندہ سی ہو گئی اور بولی، نہیں دادی اماں، بس کوشش کرتی رہتی ہوں، اور ویسے بھی دادی اماں، جب ہم اجتماعی طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ اور سبھی کو ہوتا ہے۔ اس طرح مجھے بھی ان آیات پر بات کرنے کا موقع مل سکے گا جن پر اللہ کی مہربانی سے مجھے غور و فکر کرنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح باقی سب خواتین کو بھی غور و فکر کرنے کی ترغیب اور موقع ملے گا۔ پہلے تو میں آغا جی کے ساتھ ان آیات پر غور و فکر اور بات چیت کر لیا کرتی تھی، لیکن اب آغا جی چونکہ مصروف ہوتے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملتا ان آیات پر بات کرنے کا، تو اس طرح جب ہم سب مل کر ان آیات پر غور و فکر کریں گے تو باقی سب کے ساتھ ساتھ مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب عبدالحق کو ارجمند کے لہجے میں شکایت صاف طور پر محسوس ہوئی، لیکن اس کے تاثرات بالکل برعکس تھے۔ وہ اندر ہی اندر کچھ شرمندہ بھی ہوا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عبدالحق کی اجازت ملنے پر حمیدہ اور ارجمند کے چہروں پر اطمینان اور خوشی کے آثار بکھر گئے۔ گو کہ زبیر اور رابعہ نے اس پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن ان کے چہروں پر بھی اس بات کا مثبت اثر نمایاں تھا۔ چوہدری عبدالستار شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے ماضی میں گم تھا۔ وہ بہت محدود پیمانے پر ہونے والی ایک نجی محفل عیش تھی جو ایک ایسے افسر کے اعزاز میں برپا کی گئی تھی جس کا تقریباً 4 سال پہلے کراچی میں تبادلہ کر دیا گیا تھا اور تب سے وہ اب پہلی بار لاہور آیا تھا۔ اس افسر کا نام عارف تھا۔ وہ یقیناً ادھیڑ عمر ہوگا، لیکن دیکھنے میں جوان ہی لگتا تھا، خوش شکل بھی تھا اور خوش گفتار بھی،
اور افسر ہوتے تو پڑھے لکھے ہی ہیں۔ سب کچھ تھا، لیکن عارف تماشبین کہیں سے نہیں لگتا تھا۔ اس کے انداز میں شائستگی اور رکھ رکھاؤ تھا۔ اس کے میزبان اسے پروفیسر کہتے تھے۔ پہلے دور میں دور شراب چلا اور ساتھ میں رقص و موسیقی کی محفل بھی۔ پھر آوازیں قدرے لڑکھڑانے لگی تو شفاعت بھٹی نے کہا، بھائی اب تو یا شیخ ہو جائے۔ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، عارف نے گنگناتے ہوئے کہا تھا۔ سب سے پہلے تو ہی دیکھ لے میرے یار، تیرے نخرے بہت ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ میں بڑا افسر ہوں، عارف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں پتہ ہے ہمیں، ملک صاحب بولے، انٹرویو لینے کی عادت ہو گئی ہے تجھے۔ چودھری عبدالستار کو ملکوں سے خاص چڑ تھی، اور اسی چڑ کا مزہ لیتے ہوئے اس کے یار دوست اسے چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کر ملک صاحب ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ عجیب آدمی ہے یار، چیمہ صاحب بولے۔ طوائفوں کو بھی انٹرویو کے بغیر اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتا تو؟ نہیں، بری بات، عارف نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ اس لفظ کو تم ایسے ادا کرتے ہو جیسے یہ گالی ہو۔ ابے پروفیسر، گالی ہی تو ہے، یہ لفظ ہی برا ہے۔ اپنی بیوی کو کہہ کر دیکھ، پھر پتا چلے گا۔ بیوی کو اسی لفظ کے قابل نہیں سمجھتا، ورنہ ضرور کہتا، عارف نے کہا۔ اور سنو، لفظ برے نہیں ہوتے، ان کی ادائیگی اور لہجہ ان کو برا بناتے ہیں۔ کسی لفظ کو اچھی طرح بھی تو ادا کیا جا سکتا ہے۔ طوائف، اس نے گویا کہہ کر دکھایا۔ مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، نواز بولا۔ اس کے لیے احساس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ہم کیا یہاں فلسفیانہ گفتگو کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ نواز نے احتجاج کیا۔ تم مجھے میرا کمرہ دکھا دو، عارف نے کہا۔ شفاعت بھٹی نے سکون کی سانس لی۔ یہ سامنے والا کمرہ تیرا ہے، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ بس تو میں چلا، بوتل تو لے لے۔ تمہیں پتا ہے میں ایک ساتھ 2 نشے بھی نہیں کرتا، عارف نے انگلی نچاتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو مائنس کر دیتے ہیں۔ اور ہاں، امیدواروں کو ایک ایک کر کے بھیج دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ ہم تیرے چپڑاسی ہیں سالے، مقصود نے چیخ کر کہا۔ مہمان نہ ہوتا تو بتاتا سالے کو۔ چپ ہو جا، بھٹی نے اسے ڈپٹا۔ پیتے ہوئے یہ خیال تو رکھا کر کہ چڑھ نہ جائے، چڑھے گی نہیں تو مزہ کیا۔ شفاعت بھٹی نے ایک لڑکی کو اشارہ کیا اور وہ عارف کے کمرے میں چلی گئی، لیکن وہ چند ہی منٹ میں واپس آ گئی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ سالہ 1 گھنٹہ تو ہمیں لٹکائے رکھے گا، نواز نے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ وہ ہمارا خاص مہمان ہے، شفاعت بھٹی نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا۔ پھر اس نے سمن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ جب کچھ دیر تک سمن عارف کے کمرے سے واپس نہ آئی تو سب نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو بھائی، تم سب بھی اپنی اپنی لڑکی پکڑو اور کمرے میں جاؤ، شفاعت بھٹی بولا۔ بھٹی کی بات سن کر سب لوگوں نے اپنے اپنے کمروں کی طرف رخ کیا، سوائے ملک یعنی عبدالستار کے۔ بھٹی نے شراب کا آخری گھونٹ بھرا اور قدرے چونک کر عبدالستار کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ملک جی، آپ ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے ذرا معنی خیز انداز میں کہا۔ عبدالستار بولا، ہاں بس یہی سمجھو۔ آج یہ الٹی گنگا کیوں بہہ رہی ہے؟ بھٹی ہنسا۔ الٹی گنگا تو پہلے تم نے بہائی ہے۔ ہائیں، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میری بجائے آج تم نے عارف کو وہ اعزاز بخشا جو ہر محفل میں میرا ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی اتر آئی اور پھر عبدالستار کے ہونٹوں پر ایک ٹیڑھی سی مسکراہٹ آ گئی۔ او چھڈو ملک جی، بھٹی بولا، آپ کو تو پتا ہے آج عارف کو مہمان خصوصی کا اعزاز ہم نے کیوں بخشا۔ 4 سال بعد واپس لوٹا ہے، ایک بار اگر ہم اس کی عزت افزائی کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبدالستار بولا، ہاں اس میں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، تم حق بجانب ہو۔ مجھے اعتراض صرف ایک بات پر ہے۔ وہ کیا؟ عارف کی پسند ناپسند کا تو تمہیں بڑا خیال ہے۔ میں جو تمہیں کب سے نیلم بائی کی ایک لڑکی کے لیے کہہ رہا ہوں جس پر میرا دل آ گیا ہے، وہ خواہش تو تم نے اب تک پوری نہیں کی۔ او ملک جی، بتایا تو تھا میں نے،
بھٹی نے کہا، وہ نیلم بائی کی خاص لڑکی ہے، ہر کسی کے حوالے نہیں کرتی وہ اسے، اوپر سے اس نرگس کے بھی بہت نخرے ہیں، لیکن نیلم بائی بھی تو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عبدالستار بولا، ہاں مجھے انکار کرنے کی ہمت نہیں ہے اس میں، وہ جانتی ہے، ہمیں انکار کر کے جائے گی کہاں، ہمارے ہی دم قدم سے اس کا کوٹھا چل رہا ہے۔ وہ نرگس جتنے مرضی نخرے دکھائے، شور مچائے، لیکن نیلم کی ہمت نہیں کہ بھٹی کو روک سکے۔ میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا، کہو تو اسے زبردستی اٹھا لاتے ہیں۔ او نہیں، عبدالستار نے اس کی بات کاٹ دی، زور زبردستی کی عادت نہیں ہے مجھے، پھر چاہے کوئی کوٹھے والی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے تمہیں کہا تھا اسے پیار سے رام کرو، تھوڑی پیسے کی چمک دکھاؤ، خود ہی مان جائے گی۔ یہ خوبصورت طوائف زادیاں اپنی قیمت بڑھانے کے چکر میں نخرے دکھاتی ہیں، سب پتا ہے مجھے۔ نہیں ملک جی، بھٹی سنجیدہ ہو گیا، یہ نرگس کچھ وکھری ہی شے ہے، یہ اور طوائف زادیوں کی طرح نہیں ہے۔ ہائے، عبدالستار نے گہری سانس لی، اسی لیے تو یہ کمبخت دل آ گیا ہے اس پر، ورنہ ہمیں تو نئی کومپلیں اور سیل پیک بوتلیں پسند ہیں، تم تو جانتے ہی ہو۔ عبدالستار کو وہ دن یاد آ گیا جب ایک شام بھٹی اور عبدالستار چیمہ صاحب کی کوٹھی پر پہنچے۔ وہاں ایک چھوٹا سا فنکشن جاری تھا۔ نیلم بائی کی کچھ لڑکیاں، جن میں نرگس بھی تھی، اور کچھ قریبی چیمہ خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ روشنی مدھم، شمعوں کی جھلکیاں اور ہلکی موسیقی نے محفل کو ایک خاص مہک دے رکھی تھی۔ عبدالستار جو عام محفلوں میں ہمیشہ ایک گمنام تماش بین رہتا تھا، اس کی نظریں بے اختیاری کے عالم میں مسلسل ایک سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بھٹی، جو عبدالستار کی نظروں کے ہر زاویے سے بخوبی آگاہ تھا، مسکراتے ہوئے بولا، ملک جی، یہ لڑکی نرگس نیلم بائی کی خاص لڑکی ہے، لیکن سنا ہے یہ اپنی خوشی سے کوٹھے پر نہیں آئی ہے، بلکہ اس کو بھی کچھ دیگر لڑکیوں کی طرح مجبور کر کے کوٹھے پر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہر کسی سے بات نہیں کرتی، اپنی عزت اور وقار برقرار رکھتی ہے۔ عبدالستار نے نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے جھکا لی، پھر آہستہ سے کہا، بھٹی، تم اس نرگس کے لیے کچھ تدبیر کرو میرے لیے۔ بھٹی نے سرد آہ بھری اور مسکراتے ہوئے بولا، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خاص لڑکی بھا جائے ملک جی، لیکن یاد رکھو، اس لڑکی کو عام طوائف نہیں سمجھنا، تمہارا دل تو اس پر آ گیا ہے، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے صبر اور حکمت دونوں دکھانے پڑیں گے۔ بھٹی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دوبارہ گویا ہوا، صبر کا مطلب یہ ہے کہ قدم قدم پر ہوشیاری دکھانی ہوگی۔ یہ لڑکی نرگس کوئی عام طوائف نہیں، لہٰذا اس کو رام کرنے کے لیے دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی استعمال کرنا ہوگا۔ عبدالستار نے ایک بار پھر نرگس کی طرف نظر ڈالی، وہ ابھی بھی اپنے وقار اور قدرتی حسن کی جھلک دکھلانے میں مصروف تھی اور اپنی موجودگی میں ایک الگ ہی روشنی رکھتی تھی۔ بس یہی لمحہ تھا جس نے عبدالستار کے دل کو مکمل طور پر جکڑ لیا، اور وہ سمجھ گیا کہ اس بار یہ لڑکی صرف دل کو نہیں بلکہ پوری زندگی کو چھو سکتی ہے۔ بھٹی کی آواز پر عبدالستار چونک پڑا، ملک جی، کدھر کھو گئے ہو؟ ہاں نہیں، تم کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاں ملک جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں یاد ہے نا کہ میں نے تم سے کیا وعدہ کیا ہوا ہے؟ بھٹی نے رازدارانہ لہجے میں کہا، ایسا سچل پیس ڈھونڈا ہے تمہارے لیے کہ تم اس نرگس کو بھول جاؤ گے، اور اس کی نتھ اتروائی بھی تمہارے ہی ہاتھوں ہوگی، بس تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اب بس کرو بھٹی جی، عبدالستار جھنجھلا اٹھا، پتہ نہیں کب سے لارے لگا رہے ہو، اور کتنا انتظار کروں؟ کیا دبئی سے امپورٹ کروا رہے ہو وہ سچل پیس؟ بلکہ دبئی سے منگواتے تو اب تک پہنچ بھی چکا ہوتا۔ تم پتہ نہیں کون سی دنیا سے وہ اپسرا امپورٹ کروا رہے ہو جو ابھی تک پہنچی ہی نہیں، نہ ہی تم اس کے بارے میں کوئی کلو دے رہے ہو۔ ایسا بھی کیا سرپرائز ہے؟ کچھ تو ہنٹ دو۔ یہ سن کر نشے میں دھت بھٹی ہنسنے لگا، ملک جی، آپ کی بے چینی دیکھتے ہوئے آج میں آپ کو تھوڑا بہت بتا ہی دیتا ہوں۔ وہ پیس کہیں دبئی یا کسی اور دنیا سے نہیں آ رہا، وہ بھی نیلم بائی کے پاس ہی ہے، اور ہیرا ہے ہیرا، مگر ابھی اس کی تربیت اور ٹریننگ ہو رہی ہے۔
نیلم بائی صحیح وقت سے پہلے اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ بھٹی ذرا آگے کو جھکا اور بولا، یہ جو تمہاری نرگس ہے نا، جس کے پیچھے تم پاگل ہو رہے ہو، سنا ہے وہ اسی کی بھتیجی ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسی خوبصورتی جو بیان میں کم اور نظر میں زیادہ اترتی ہے۔ ہاں وہ لڑکی، ستواں ناک، چاند چہرہ، جیسے رات کی سیاہی میں چمکتا ہوا کوئی ستارہ، جھیل آنکھیں جن میں جھانکو تو اپنا عکس بھی اجنبی لگے، لمبے سیاہ بال، اور حسن ایسا کہ سامنے آ جائے تو محفل کا مزاج بدل دے۔ بھٹی نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھ دیے۔ عبدالستار نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ تم تو ایسے اس کی تعریفیں کر رہے ہو جیسے تم نے اسے دیکھا ہوا ہے، اور اگر تم نے اسے دیکھا ہوا ہے تو پھر کہاں کا سچل پیس؟ نہیں ملک جی، میں نے نہیں دیکھا، میں تو بس سنی سنائی باتوں کو شاعرانہ جھلک دے رہا تھا۔ نیلم کے کوٹھے سے جو لڑکیاں ہم بلاتے ہیں، بس انہی کی زبانی سنا ہے اس کے بارے میں۔ تم بلا وجہ بدگمانی کرتے ہو۔ اچھا چھڈو ان باتوں کو اور اپنی رات خراب مت کرو، چلو اٹھو، بھٹی نے کہا، اور ہاتھ نچاتے ہوئے اور بے سرا گاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ لیکن عبدالستار کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ آگے کی سوچ رہا تھا۔ بھٹی اسے کب سے لارا لگا رہا تھا، اور آگے بھی نہ جانے اسے کب تک انتظار کرنا تھا۔ لہٰذا جو کام وہ خود کر سکتا تھا، اس کے لیے اسے انتظار کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں تھی۔ عبدالستار نے سوچ لیا کہ وہ اس نگینے کے بارے میں اپنی طرف سے خود ہی معلومات حاصل کرے گا۔ چودھری عبدالستار ماضی کے دھندلکوں میں گم تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے واپس حال میں جھونک دیا۔ سامنے اس کا کارندہ کھڑا تھا۔ چودھری جی، وہ کاشف چودھری صاحب کا فون آیا ہے پردیس سے۔ ہاں، اس سے ہولڈ کراؤ، میں آ رہا ہوں۔ کارندے سے مخاطب ہونے کے بعد چودھری واش روم کی طرف بڑھ گیا، منہ پر پانی کے 2-4 چھینٹے مارے اور فون سننے کے لیے ہال کی طرف چل پڑا۔ نور الحق جب 7 برس کا ہوا تو ارجمند نے اس کو نماز کی باقاعدہ تلقین شروع کر دی۔ نماز سکھانے کا عمل تو 2 سال پہلے سے ہی جاری تھا، مگر اب عمر اس موڑ پر آ پہنچی تھی جہاں عادت کو عبادت کی شکل دی جا سکتی تھی۔ وہ ابھی اتنا بڑا نہ تھا کہ اس پر سختی کی جاتی، اس لیے ارجمند نے سنت کے مطابق آہستہ آہستہ اس کی تربیت کا راستہ اختیار کیا۔ نرمی، محبت اور تسلسل، یہی اس کا طریقہ تھا۔ جس دن نور الحق پورے 5 وقت کی نماز ادا کر لیتا، اس دن ارجمند کی خوشی دیدنی ہوتی۔ وہ اسے دل کھول کر پیار کرتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی اور یوں اسے خاموش سا انعام دے دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی سختی کا وقت نہیں آیا، مگر تربیت میں کوئی کمی بھی اسے گوارا نہ تھی۔ ارجمند یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ نماز بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، مگر 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کی تربیت دینے کا حکم ہے، اور 10 برس کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ اکثر نور الحق کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنایا کرتی تھی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھیں تو انہیں تنبیہ کرو۔ سنن ابی داؤد۔ وہ حدیث سناتے ہوئے کبھی سخت لہجہ اختیار نہ کرتی، بلکہ مسکرا کر کہتی کہ دیکھو بیٹا، یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل سے مانی جاتی ہے، ڈر سے نہیں۔ ساتھ ساتھ وہ نور الحق کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روشناس کروا رہی تھی۔ اکثر اسے چھوٹے چھوٹے اسلامی قصے سناتی، ایسی کہانیاں جن میں نماز، سچائی اور اللہ سے تعلق خاموشی سے دل میں اتر جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ نور الحق نماز شوق سے پڑھے، اور کبھی کبھار تو وہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کر لیتا، اور جس دن ایسا ہوتا، ارجمند خاص طور پر اسے انعام دیتی اور نرمی سے سمجھاتی، دیکھو بیٹا، جیسے میں خوش ہوتی ہوں نا، ویسے ہی اللہ بھی اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ جب سے گھر میں دینی مجالس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، ارجمند نے نور الحق کو بھی ان میں شرکت کے لیے بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سب اس کی تربیت کا حصہ تھا۔ ایک دن ایسی ہی ایک محفل منعقد تھی۔ مولوی مہر علی لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔
ہر سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے اور کبھی کسی تاریخی اسلامی واقعے کا حوالہ دے کر بات واضح کر دیتے۔ نور الحق پوری توجہ سے سب کچھ سن رہا تھا۔ کچھ باتیں اس کی سمجھ میں آ رہی تھیں اور کچھ اس کی عمر سے بڑی تھیں۔ وہ سن تو رہا تھا مگر پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب سوالات ختم ہو گئے تو آخر میں مولوی مہر علی نے کہا، اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ پوچھ لے۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا۔ اچانک ننھے نور الحق نے ہاتھ بلند کر دیا۔ محفل میں ایک ہلکا سا ارتعاش دوڑ گیا۔ لوگ حیرت اور تجسس سے اسے دیکھنے لگے۔ خود عبدالحق بھی چونک گیا۔ مولوی مہر علی نے مسکرا کر نور الحق کی طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، ہاں نور الحق، اگر تمہارا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہو۔ نور الحق نے معصومیت سے کہا، جی دادا جان۔ وہ مولوی مہر علی کو دادا جان کہتا تھا۔ آپ کب سے ہمیں بہت ساری کہانیاں سنا رہے ہیں، مجھے بھی آپ سے ایک کہانی سننی ہے، لیکن جنوں والی، کیا آپ مجھے سنا دیں گے؟ یقیناً اس کے ذہن میں حق نگر کے علیم بابا آ گئے تھے، جن کا ساجد کے بقول 6-7 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ وہ شام کے وقت بچوں کو اپنے گرد بٹھا کر جنوں اور پراسرار واقعات کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ مولوی مہر علی کو قصے بیان کرتے دیکھ کر نہ جانے نور الحق کے دل میں کیا خیال آیا کہ وہ ان سے یہ سوال کر بیٹھا۔ مجلس میں موجود کچھ شرکا نور الحق کی بات سن کر ہنسنے لگے اور کچھ کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن عبدالحق نور الحق کی یہ بات سن کر کھسیا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس صورتحال پر کیا رد عمل دے، لیکن ساجد کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ چور نظروں سے کبھی نور الحق کو دیکھتا اور کبھی ارد گرد نظریں گھما لیتا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں نور الحق کوئی اور ایسی بات نہ کہہ دے کہ اس کی شامت آ جائے۔ اس الجھن کو مولوی مہر علی نے بر وقت سنبھال لیا۔ مولوی مہر علی مسکراتے ہوئے بولے، کیوں نہیں، ہم اپنے بیٹے کو جنوں کی کہانی بھی سنائیں گے۔ محفل میں موجود ایک شخص نے فوراً بات آگے بڑھائی، لیکن مولوی صاحب، یہ جن، بھوت پریت اور پریوں کی کہانیاں تو محض فرضی قصے ہوتے ہیں، کیا اس سے بچوں کے ذہنوں پر برا اثر نہیں پڑتا؟ مولوی مہر علی نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، بالکل اسی طرح اس نے اور بھی بہت سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، جن میں جنات بھی شامل ہیں۔ اگر بچوں کو فرضی قصوں کے بجائے حقیقت پر مبنی باتیں بتائی جائیں تو اس سے نہ صرف ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے بلکہ ان کی سمجھ اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کو ہمیشہ ان کی عمر کے مطابق اور آسان انداز میں بات سمجھانی چاہیے، ورنہ بعید نہیں کہ وہ دین سے بددل ہو جائیں۔ ایک اور شخص نے پوچھا، تو کیا واقعی یہ مخلوقات بھی وجود رکھتی ہیں؟ مولوی مہر علی نے فرمایا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مخلوقات کا واضح ذکر فرمایا ہے اور سورہ جن نازل فرمائی ہے، ہم ان کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن مولوی صاحب، ان کا ذکر سنتے ہی ذہن میں شر اور خوف کی باتیں آتی ہیں۔ عام طور پر یہی سنا جاتا ہے کہ یہ مخلوقات انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، تو پھر انسان ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ مولوی مہر علی مسکرائے اور بولے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور انسان اللہ کے حکم سے ہر مخلوق پر غلبہ پا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ انسان صبح و شام اپنی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ طریقے خود سکھائے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام چاروں کل پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کی تلقین فرمائی تاکہ انسان ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد مولوی مہر علی نے ذرا توقف کیا اور پھر ایک قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک جادوگر جس نے بعد میں توبہ کر لی، اس نے ایک عجیب حقیقت بیان کی۔ وہ کہتا تھا، میں جنات کو لوگوں پر جادو کرنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جن پر جادو فوراً اثر کر جاتا، لیکن کچھ کے بارے میں جنات واپس آ کر کہتے، ہم نے اس کی آواز تو سنی مگر اسے دیکھا نہیں۔ کچھ کے متعلق وہ کہتے، ہم نے اسے دور سے دیکھا مگر وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، اور کچھ کے پاس جا کر کہتے، ہمیں وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر میں نے طاقتور جنات کو بھیجا مگر وہ بھی ناکام ہو کر پلٹ آئے اور کہنے لگے، ہم نے اسے پایا ہی نہیں۔
آخر کار میں نے عفریتوں کو بھیجا جو سب سے زیادہ قوی اور خطرناک جنات ہوتے ہیں، مگر وہ بھی یہی کہتے۔ ہم نے مشرق و مغرب کی زمین چھان ماری مگر اس شخص کو ڈھونڈ نہ سکے۔ میں حیران ہو کر کہتا، وہ تو اپنے گھر یا دکان پر موجود ہے، پھر تمہیں کیوں نظر نہیں آیا؟ تو وہ جواب دیتے، ہم وہاں گئے تھے مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ پھر مولوی مہر علی نے بات سمیٹتے ہوئے کہا، توبہ کے بعد اس جادوگر پر حقیقت کھلی کہ انسانوں کی اصل حفاظت ذکر الہی، روحانی حصار اور نماز کی پابندی میں ہے۔ جو لوگ غفلت میں رہتے ہیں وہ آسانی سے نشانہ بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر میں جیتے ہیں وہ شیطان اور اس کے لشکروں کو گویا نظر ہی نہیں آتے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ بنی اسرائیل آیت 45، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ پھر مولوی صاحب فرمانے لگے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل حفاظت تعویذوں میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اور نماز میں ہے۔ اس کے بعد مولوی مہر علی نے مسکراتے ہوئے نور الحق کی طرف دیکھا، چلو بٹوا، اب ہم تمہیں ایک اور سبق آموز قصہ سناتے ہیں۔ یہ تمہاری عمر کے مطابق ہے اور اس سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ہم تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی بھی سنائیں گے جو اللہ کے نبی اور بادشاہ تھے۔ پھر مولوی مہر علی نے قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ ایک گاؤں میں یوسف نام کا ایک نیک نوجوان رہتا تھا۔ یوسف ہمیشہ نماز باجماعت پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور ذکر الہی میں مشغول رہتا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر کہتے، یہ بچہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک رات یوسف صحن میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا۔ چاندنی کی نرم روشنی میں اس کے چہرے پر سکون اور خشوع جھلک رہا تھا۔ اسی دوران ایک چھوٹا جن جسے اللہ نے عاجز بنایا تھا دور سے یوسف کی عبادت اور ذکر کو محسوس کر رہا تھا۔ جن نے عاجزی سے کہا، ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے مگر تمہارے اعمال اور ذکر سے آگاہ ہیں۔ اگر تم غفلت کرتے تو ہم تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یوسف نے دل میں کہا، اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنے ذکر اور حفاظت میں رکھ۔ مولوی مہر علی نے وضاحت کی، دیکھو بیٹا، یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی یاد، نماز اور نیک عمل انسان کے لیے سب سے بڑی حفاظت ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں تو کوئی بھی دشمن، جادوگر یا شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ نور الحق کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے پوچھا، دادا جان، کیا یہ جنات واقعی صرف اسے ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو غافل ہو؟ مولوی مہر علی نے سر ہلا کر جواب دیا، بالکل بچے، جو لوگ نماز ترک کرتے ہیں، ذکر بھول جاتے ہیں یا گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مخلوقات خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کے ذکر میں جیتا ہے وہ شیطان اور اس کے لشکروں کے لیے گویا غائب ہو جاتا ہے۔ یوسف نے بھی اپنی زندگی میں یہی اصول اپنایا۔ وہ کبھی بھی رات کو اکیلا نہ جاتا، بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھتا اور ہر وقت اللہ کی حفاظت میں رہتا۔ کئی بار گاؤں میں کچھ لوگ برا کام کرنے نکلتے مگر یوسف کی حفاظت اللہ کی بدولت ہمیشہ برقرار رہتی۔ کبھی جادوگر یا کوئی شرارت کرنے والا اس تک پہنچ نہ سکا کیونکہ اللہ کے ذکر نے اسے ایک ناقابل تسخیر حصار میں رکھ دیا تھا۔ اس میں ایک اور سبق یہ ہے بیٹا کہ یوسف ہر حال میں نیکی کرتا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ یہ بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر حال میں ہماری نیتوں اور اعمال کو دیکھتا ہے اور ہماری حفاظت اسی نیت اور عمل کے ذریعے فرماتا ہے۔ نور الحق نے سر ہلا کر کہا، دادا جان، میں بھی ہر دن نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا اور نیک عمل اختیار کروں گا تاکہ مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور میں بھی اللہ کی حفاظت میں رہوں۔ مولوی مہر علی نے اسے محبت سے گود میں لیا اور کہا، بالکل بٹوا، یہی اصل طاقت ہے۔ اللہ کے ذکر اور نیک عمل سے تم دنیا کے ہر شر سے محفوظ رہو گے۔ یاد رکھو، انسان کی اصل حفاظت اللہ کی رضا اور اس کے کلام میں ہے۔
نہ کہ کسی تعویذ یا دنیاوی تدبیر میں۔ دیکھو بیٹا، جب تم نماز اور ذکر کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تم بھی یوسف کی طرح ہر خطرے سے محفوظ رہو گے اور اللہ کی رحمت تمہارے ہر قدم کے ساتھ ہوگی۔ نور الحق نے خوشی سے کہا، دادا جان، میں یہ سب کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں بھی ہمیشہ اللہ کے ذکر اور نیک عمل سے اپنی حفاظت کروں گا۔ مولوی مہر علی نے اسے گود میں مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، یقین رکھو میرے بچے، یہی سب سے بڑی طاقت اور اصل حفاظت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی جادوگر یا شیطان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک تم اللہ کے ذکر اور نماز کے حصار میں رہو گے۔ چلو اب میں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ قصہ صرف بادشاہت کی نہیں بلکہ حکمت، صبر اور اللہ کی مدد کی کہانی بھی ہے۔ غور سے سننا۔ مولوی صاحب نے بات شروع کی،